आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। गैर मामूली सूरत हाल है, इसीलिए ये गैर मामूली दौरानिया का हमारा प्रोग्राम है। इस घंटे में ये प्रोग्राम जारी रहेगा क्योंकि कल तारीख रकम होने जा रही है। हर सूरत में कल का दिन एक हकीकी तारीखी दिन है। इससे पहले कि हम जिक्र करें और इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करें कि अगर वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाता है, वो वज़ारत उज़्मा उनको छोड़नी होती है, तो फिर जानशीन कौन होगा? ये बड़ा कलीदी सवाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो कौन सा शख्स होगा जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ चुनेंगे अपने जानशीन की हैसियत से? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत की बिसात में उनका बड़ा कलीदी किरदार होगा, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आज़म ना हो। मुस्लिम लीग नून के वो कायद रहेंगे, पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी जमात है, उसकी वो क़यादत करेंगे उस वक्त तक जब तक कि इलेक्शन होता है, और इस लिहाज से उनका इन्फ्लुएंस इलेक्शन और इलेक्शन के बाद के हालात तक यकीनी तौर पे बहुत मजबूत होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इससे पहले कि हम जायज़ा लें कि उनका जानशीन कौन होगा, पाकिस्तान का आइंदा वज़ीर आज़म कौन होगा, इससे पहले हम ये ज़रूर देख लें कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि बहरहाल जब तक फ़ैसला नहीं आ जाता हम नहीं कह सकते कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सादिक और अमीन कह देगी कि वो नहीं हैं, क्योंकि बहुत ही कलीदी मामलात हैं, कलीदी इशूज़ हैं। अभी देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पनामा केस का फैसला, जिसमें दो जज साहिबान ने, जनाब जस्टिस आसिफ सईद कोसा ने, जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने ये फैसला दे दिया था कि जनाब नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं हैं। उन्होंने उसकी सबसे बड़ी बुनियाद उस आइन की शेख 62-63 के इखलाकी पहलुओं की तानीब रखा था, जिसमें कहा गया था कि इखलाकी तौर पर भी साबित होना चाहिए कि जो भी शख्स है वो सादिक और अमीन है या नहीं। ये तीन जज साहिब जो है साहिबान जिन्होंने के बाद में इस केस की समाअत की, जिन्होंने JIT की समाअत की, उनका कहना यह था कि वो कानूनी पहलुओं को गौर से देखते हैं, और फिर कई बार उन्होंने कहा था कि मुकदमे का चांस दिए बगैर, और फिर उसकी कई बैकग्राउंड भी दिए थे कि किस तरीके से ये फैसला सामने आता है, कानूनी पहलुओं से सादिक और अमीन करार पाते हैं या नहीं करार पाते, या अखलाकी पहलुओं से तो वो दो जज साहिबान कह चुके हैं कि वो सादिक और अमीन नहीं हैं। कलीदी मामलात है, फिर सियासी असरात है, क्योंकि बहरहाल ये हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे मौसर जमात और हिज़्ब इक़्तिदार का केस है। ये इस केस का नाम ही इमरान खान न्याजी वर्सेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। इस केस का नाम ही यही है, तो ये सियासत का सबसे बड़ा केस है, और ये जो सियासी जंग इस वक्त मुल्क के तूल व अर्ज़ में खेली गई, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पे पहुंची, जहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले जनाब नवाज शरीफ की अहलियत के बारे में फैसला करना है, फिर तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान की नाअहलियत के हवाले से सवाल करना है। जो मुश्किलात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, उसका एक और जायज़ा लेते हैं। उसके लिए एक बार फिर हमने दावत दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ साबिक जज और सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद के। एक बार फिर शुक्रिया नासिर असलम जाहिद साहब, बताइएगा कितने मद्देनज़र होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नज़दीक ये पहलू कि बहरहाल ये सियासी जंग है जो कि अब उसके दरवाजे पर लाई गई है, और उसके कोर्ट रूम में इसका फैसला उसने करना है कि उसके फैसले से जाहिर है कि या तो हिज़्ब इख्तिलाफ छलांगे मारेगी, खुश हो जाएगी PTI इमरान खान, या जनाब नवाज शरीफ को सुकून मिल जाएगा और पशमर्दा हो जाएंगे जनाब इमरान खान। 100% ये सियासी मामला, सियासी केस और सियासी जंग की ये एक फ़ैसला है जो कल सुप्रीम कोर्ट ने देना है। ये सियासी माहौल कितना मद्देनज़र होगा जज साहिबान के सामने कल? देखें, मेरा कहना है कि 99% तकरीबन हर केस में ये कोई सुप्रीम कोर्ट ये नहीं सोचता है कि भाई अगर हम फैसला देंगे तो ये कशीदगी हो जाएगी। कानून के मुताबिक फ़ैसला देना पड़ता है, मुल्क के खातिर फ़ैसला देना पड़ता है उनको, और कानून के मुताबिक। अगर वो कानून के मुताबिक फ़ैसला ना दे तो वो कोर्ट नहीं हुआ ना। कोर्ट जो है वो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इट्स अ लीगल कोर्ट। ये कोई मॉरल कोर्ट तो नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, मोरालिटी इज़ द बेसिस ऑफ ऑल लॉ, लेकिन उसको आपको कानूनी शक्ल देनी पड़ती है, आपको कानूनी नुक्ते जो है वो हल करने पड़ते हैं, आपको फ़ैसले जो है वो कानून और आइन के मुताबिक देने पड़ते हैं। तो जितने जजेस बैठे हुए हैं, और मैं कहता हूँ बहुत कॉम्पिटेंट जजेस हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस है, उन्हें मालूम है कि हमें क्या फ़ैसला किस अंदाज में करना है। और ये जो सियासी जंग होती है, ये सियासी जंग जो है वो
اس کے ججز کے جو ان کی جو سمجھ ہے, جو ان کی سمجھ بوجھ ہے اور ان کا جو فیصلہ ہے اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی. جب قانون میں سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو سپریم کورٹ یہ دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کیا پوائنٹس انوالوڈ ہیں, کیا اس میں فیکٹس تھے, کون سے قانونی نقطے ہیں, کون سے کانسٹیٹیوشن پوزیشن ہیں, اور اس کا پھر وہ فیصلہ دے دیتے ہیں. تو 184(3) میں بھی یہی فیصلہ ہوگا. اچھا جیسے آپ کی ایک آبزرور کی حیثیت سے اور عدلیہ سے اتنی آپ کی تعلق رہا ہے, آپ کی ذاتی تشویش اس پورے ماحول کے حوالے سے, اس فیصلے کے حوالے سے کہ ہوتے نہیں اندر سے ایک کنسرن ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, اور آپ کچھ اس معاملے میں آپ کی کچھ ذاتی تشویش ہے؟ دیکھیں, ذاتی تشویش کوئی نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ بہت قابل اور ایکسپیرینس ججز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس جو آرگیومنٹس ہوتی ہیں اس میں بھی بہت قابل وکیل ہیں. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب جج وہاں بیٹھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک پاکستانی شہری ہے, وہ ایک پاکستانی ذمہ دار شہری ہے, اور کوئی ایسا فیصلہ نہ آ جائے کہ جس سے کہ پوری کایا پلٹ ہو جائے, ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کو قانون کے مطابق فیصلہ دینا پڑتا ہے, لیکن اس کے ذہن میں, اس کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہم ایسا فیصلہ تو نہ دے دیں کہ بالکل ہی ختم ہو جائے, سارا سسٹم ہی ختم ہو جائے. تو وہ بھی ایک چیز ذہن میں رہتی ہے, لیکن اصول یہی ہے کہ آپ کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا کیونکہ ہے نا سر, ویسے تاریخی بات ہے کہ فرسٹ ٹائم 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان براہ راست فیصلہ دینے جا رہی ہے 62-63 کے آئین کی اس شق کے حوالے سے جو انتہائی معترضہ ہے, اور پھر وہ بھی وزیر اعظم کی ذات کے حوالے سے. تو یہ سب کچھ پہلی نظیر ہے, ایک نیا باب رقم کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک محتاط اور ایک بڑی سیریس ذمہ داری ہے بینچ پہ. جی نہیں, میرا نہیں خیال ہے کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک. اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. آپ کو لگتا ہوگا, عوام کو لگتا ہوگا کہ ڈیفیکلٹ ٹاسک نہیں ہے. میں کہتا ہوں جج ہی نہیں ہوتا ہے, وہ جج بنتا ہی نہیں ہے جو یہ ڈیفیکلٹ فیصلے نہ کر سکے, اور ڈیفیکلٹ فیصلے کر کے اور رات کو آرام سے اسے نیند آنی چاہیے. دیکھیں, جب آدمی جج بنتا ہے تو اس کو یہاں ہمارے جو قانون ہے اس کے اندر پھانسی کی سزا ہے. اس کو بنا کہ اگر میں جج بنوں گا تو کرمنل کیس آئیں گے, مجھے پھانسی کی سزا دینی پڑے گی, تو پھر میں اسے جج بننا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں, کٹھن فیصلے تو کرنے پڑتے ہیں. اگر صرف آسان فیصلے کرنے ہوں تو پھر وہ سپریم کورٹ تو نہیں ہے. سپریم کورٹ تو صرف مشکل کیسز میں ہی فیصلے کرتی ہے. وجہ ارشاد فرمایا. بہت ہی مستند رائے ہے. جناب جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد ہمارے ساتھ تھے. اب چلتے ہیں کہ اگر کچھ ہوا کل, اور وہ کچھ کیا ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کا باب بند ہو جائے. اس لیے اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ 40% فیصلہ آ چکا ہے. اس پروگرام میں کئی بار میں آپ سے کہہ چکا ہوں 40% فیصلے کے تحت وزیر اعظم جناب نااہل ہو چکے ہیں, کیونکہ جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ, جناب جسٹس گلزار احمد جو کل 5 رکنی بینچ میں بیٹھیں گے, وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں. اب رہ گئے 3 جج صاحب. ایک بار پھر آپ کو بتا دوں, جناب جسٹس اعجاز افضل, جسٹس اعجاز الحسن, جناب جسٹس عصمت سعید میں سے ایک جج صاحب نے بھی کہا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں. وزیر اعظم کا وزارت عظمیٰ کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. لیکن یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے. دیکھنا ہے کہ ان 3 جج صاحبان کی رائے کیا ہوتی ہے, وہ کل ہی پتہ چلے گی. ایک رائے ہوتی ہے, منقسم رائے ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. لیکن ایک رائے بھی اگر اس طرف گئی تو وزیر اعظم کا وزارت عظمیٰ کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. اور اسی لمحے کل کوئی 12 بجے کے قریب, 12:30 بجے کے قریب بات ہو رہی ہوگی کہ وزیر اعظم نواز شریف نہیں رہے. اگر نہیں رہے خدا نہ خواستہ, تو ان کی جگہ کون وزیر اعظم ہوگا, اور پھر اس کے لیے مختلف نام سامنے آئیں گے, جانشینوں کے نام سامنے آئیں گے, اور دیکھا یہ جائے گا کہ پاکستان کی سیاست میں اس فیصلے کے بعد نواز شریف کا اثر گھل جاتا ہے, زائل ہو جاتا ہے, یا اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ پھر سالوں کی بات ہے, اور تاریخ اس حوالے سے فیصلہ کرے گی. مگر ابھی ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بڑا مستند پینل ہمارے ساتھ ہے.
ویلکم بیک. اس پروگرام میں بارہا ہم آپ سے کہہ چکے ہیں کہ آج ایک بڑا فیصلہ آ چکا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہی 5 رکنی بینچ کل 11:30 بجے فیصلہ سنائے گی جس نے پاناما کیس کا ابتدائی فیصلہ سنایا تھا، جس کو بعض ماہرین کہتے تھے کہ وہ انٹرم آرڈر تھا اور بعض کا خیال یہ تھا کہ وہ فائنل آرڈر تھا. اسی لیے ان ماہرین ایک تقسیم تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ فیصلہ اب جو کل آنے والا ہے یہ محض خالصتاً 3 رکنی بینچ سنائے گی، لیکن کچھ ماہرین تھے وہ کہتے تھے 5 رکنی بینچ سنائے گی. اور اس قضیے کا بھی فیصلہ آج ہو گیا، اور یہ بڑا اہم فیصلہ ہے کیونکہ اس فیصلے کے نتیجے میں وہ فیصلہ جو کل آنے والا ہے اس کا 40% فیصلہ ہو گیا، کیونکہ 5 رکنی بینچ میں جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ، جناب جسٹس گلزار احمد پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جناب نواز شریف صادق اور امین نہیں ہیں. اب ان 3 جج صاحبان میں سے ایک جج صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں. یہ چیپٹر وزیر اعظم کی وزارت عظمیٰ کا کلوز ہو جائے گا. اب ہم جائزہ لینے والے ہیں کہ اگر کل یہ ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا جو کہ اب کسی صورت میں بھی خارج از امکان نہیں ہے، بلکہ اس کا امکان غالب نظر آ رہا ہے کہ کل جناب نواز شریف کی تیسری وزارت عظمیٰ کا ہو سکتا ہے کل آخری دن ہو. اچھا ہو بھی جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وزیر اعظم نواز شریف کی طاقت زائل ہو جائے گی، یا وہ بڑی سیاسی قوت بن کے ابھریں گے، یا سیاسی طور پہ وہ بری طرح سے مجروح ہو جائیں گے؟ ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور دیکھتے ہیں کہ ان کا جانشین کون ہوگا، گویا کہ پاکستان کا آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا، کیونکہ اب بھی 1 سال باقی ہے. اس حکومت کے پاس 1 جون 2018 تک کی مدت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب نواز شریف وزیر اعظم رہے نہ رہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اپنی مدت پوری کرنا چاہے گی. اور پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کا اجتماع پہلے ہی ہو چکا ہے کہ اسمبلیز کو پوری مدت دی جائے گی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انتخابات آئندہ سال کے وسط سے پہلے ہونے والے نہیں ہیں. تو اب امپورٹنٹ سوال یہ کہ آئندہ 1 سال کے لیے اور انتہائی کرٹیکل سال کے لیے جناب نواز شریف کا جانشین کون ہوگا، جس کو وہ خود چنیں گے، اور اس کے بعد ہی چاہے وہ اہل ہو یا نااہل ہو وہ بہت بڑی سیاسی قوت ہوں گے، کیونکہ وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو الیکشن کی جانب لے کے چلیں گے. اور بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اگر جناب نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا تو ان کے حوالے سے ایک ان کا پہلو ہوگا، اور شاید ان کی عوامی ہمدردیوں میں اضافہ ہو جائے. یہ بہرحال ابھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ان کا جانشین کون ہوگا اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت ہی مستند پینل جمع کیا ہے. پاکستان کے مقتدر ترین صحافیوں میں سے 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہے. محترم سہیل وڑائی جو گروپ ایڈیٹر ہے ہمارے دنیا نیوز کے، مجیب الرحمان شامی صاحب انتہائی مقتدر صحافی اور ایڈیٹر ہیں، جناب سلمان غنی جو گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں دنیا نیوز کے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کے. شامی صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا کچھ ہوم ورک ہو چکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے؟ پہلے تو میں اپنی جو انفارمیشن ہے یا جو میرا خیال ہے وہ میں جو اطلاعات ہے میں شیئر کر لوں. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کیونکہ جو کلیدی امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کے، ان میں جناب خواجہ آصف اور جناب احسن اقبال کے اقاموں کے معاملات آ چکے ہیں، کنٹروورسی سامنے آ چکی ہے. جو سب سے قریبی ساتھی تھے کابینہ میں وزیر اعظم جناب نواز شریف کے، جناب اسحاق ڈار، ان کے حوالے سے بات طے ہو گئی ہے کہ ان پر ایک نیا مقدمہ آنے والا ہے. کچھ اور معاملات بھی ان کے انتہائی پیچیدہ ہو گئے تھے، گزشتہ سماعت کے دوران وہ بات سامنے آئی تھی، اس لیے جناب اسحاق ڈار بھی اس فہرست میں ایسا لگتا ہے کہ فی الحال شامل نہیں ہو سکتے. اب یہ 3 کلیدی حضرات تو باہر ہو گئے، اب رہ گئے جناب چودھری نثار علی خان صاحب، اور چودھری نثار علی خان صاحب کا جو اپنا ٹیمپرمنٹ ہے ابھی ہمیں نہیں پتا کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد ان کے مسائل کس حد تک وزیر اعظم کے ساتھ حل ہو گئے. مگر ایک بات تو انہوں نے واضح کر دی ہے کہ وہ کسی عہدے کے امیدوار نہیں ہیں، خود انہوں نے اپنے آپ کو اس فہرست سے خارج کر دیا، اس لیے میں بھی ان کو اس فہرست سے خارج کرتا ہوں جناب چودھری نثار علی خان صاحب کو. اب جو شخصیات رہ گئی ہیں میری اطلاعات کے مطابق، جس شخص کا بہترین ریکارڈ ہے، جس شخص نے ڈیلیور کیا ہے، جس شخص کے بارے میں پاناما معاملے میں کوئی بڑی کنٹروورسی سامنے نہیں آئی، اور نہ فیصلے میں نہ جے آئی ٹی رپورٹ میں کوئی بڑی کنٹروورسی سامنے آئی، وہ ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف ہے، جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے. پچھلے 9 سال کی ان کی پرفارمنس لاہور میں، پنجاب میں، یقینی طور پہ اس کا پورا پاکستان معترف ہے، بہترین کینڈیڈیٹ ہیں. اور میرے اپنے خیال میں جناب وزیر اعظم نواز شریف اس کے لیے جو بھی قانونی ضروریات ہیں پوری کر کے شاید جناب شہباز شریف کو اپنا جانشین منتخب کریں گے. اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید صورتحال اس لحاظ سے بہت سازگار نہیں. شامی صاحب آپ بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے؟
کامران خان صاحب جو مسلم لیگ کے ووٹرز ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے رکن نہیں ہیں۔ اگر انہیں وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر عبوری طور پر اسی طریقے کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا جس طرح شوکت عزیز کے انتخاب سے پہلے چودھری شجاعت حسین کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ تو اب اس عبوری دور کے لیے وزیر اعظم کون ہوگا یہ بھی سوال ہے۔ آپ پہلے تو بتائیے کہ آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ ہی از دی ٹاپ کینڈیڈیٹ ایٹ دا مومنٹ، اگر وزیر اعظم کو اپنے جانشین کا انتخاب الٹیمیٹ یعنی وقتی جو بھی ارینجمنٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب سر فہرست ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، نہیں، میں بالکل، مجھے آپ کی رائے سے اتفاق ہے، اور یہ جو گیلپ کا سروے ہوا ہے آخری، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ کے جو ووٹرز ہیں ان میں یعنی ٹاپ پرائرٹی ان کے نزدیک شہباز شریف صاحب کو حاصل ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا الیکشن سے پہلے پنجاب میں کوئی دوسرا شخص ایسا ہوگا جو اس صوبے کو سنبھال سکے، اور یہ ایک اہم سوال ہوگا جو نواز شریف صاحب کے سامنے ہوگا۔ لیکن سلمان غنی صاحب، آپ فرمائیے گا، آپ بھی اس پی ایم ایل این کو، شریف خاندان کو پورا سیاسی آپ نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں ان کو کور کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب کا کی پریفرڈ چوائس، فرسٹ چوائس کیا ہوگی پرائم منسٹر کے لیے جو یہاں سے ڈرائیو کر کے لے کے جائے 2018 تک؟ دیکھیں کامران صاحب، اس بات سے آپ کی میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے اندر ڈیلیور کیا ہے، خصوصاً پاور پروجیکٹس کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے حوالے سے، سسٹم کی تبدیلی کے حوالے سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس صورتحال کے اندر اگر پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا تو پاناما لیکس میں تو ان کا نام نہیں ہے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، چونکہ ان کا نام حدیبیہ کیس کے اندر موجود ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے خصوصاً سر ہم ان کے سیاسی مخالفین کو نہیں، سلمان غنی صاحب، میں اس وقت صرف نواز شریف صاحب کی پرائرٹیز کی اور ان کی پریفرنس کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی دوسرے مرحلے چھوڑ دیں کہ جناب نواز شریف کی کیا پریفرنس میں جناب شہباز شریف ہو سکتے ہیں آن ٹاپ آف دا لسٹ، اور اگر نہیں ہو سکتے کسی بھی وجہ کی بنا پر تو کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب کی پرائرٹی شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب کو لوگ قبول بھی کریں گے، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب نے ہر محاذ پہ ڈیلیور کیا ہے، خاص طور پہ پنجاب کے اندر گورننس کے حوالے سے اور پاور پروجیکٹس کے حوالے سے، اور جن منصوبوں کی بنیاد پر پاکستان مسلم لیگ نون انتخابی میدان میں جا رہی ہے اس میں شہباز شریف صاحب کا رول ہے۔ لیکن جو حالات بنتے نظر آ رہے ہیں، اگر اس صورتحال کے اندر شہباز شریف صاحب اوپر جائیں گے تو میں شامی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ پنجاب ان کی سیاست کا محور ہے، پنجاب ان کا سیاسی مورچہ ہے۔ شہباز شریف صاحب کے اوپر جانے کے بعد ایسا شخص پنجاب میں نظر نہیں آ رہا جو شہباز شریف صاحب کی جگہ پہ اسی طرح کا مؤثر رول ادا کر سکے۔ لیکن سہیل وڑائی صاحب، آپ کی کیا رائے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کی پریفرڈ چوائس جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق ہوں، جن کا کہ نام ابھی تک ہم نے اس فہرست میں نہیں لیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر تو مستقل جانشین کا معاملہ ہے تو وہ تو شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ ہاں، عبوری وزیر اعظم کے طور پر جو باقی 2-3 نام ہیں ان میں سردار ایاز صادق صاحب بھی ہیں، خرم دستگیر صاحب بھی ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہیں۔ لیکن کوئی اگر ان کی فیملی کی سیاست کا خیال رکھ سکتا ہے، ان کے انٹرسٹ کا خیال رکھ سکتا ہے اور مسلم لیگ نون کو بھی چلا سکتے ہیں تو وہ شہباز شریف ہی ہیں، کیونکہ ان کی گورننس بھی بہتر رہی، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بھی ان کے بہتر ہیں، اور جس مشکل کا شکار شریف خاندان ہے اس سے بھی نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ خاندان کا ہی کوئی آدمی آگے آئے تاکہ وہ خاندان کو بھی بچائے، پارٹی کو بھی بچائے اور اس کی شہرت فرمائیے گا کہ ہمارا پورا پینل مجھ سمیت اس بات پہ ایگری کرتا نظر آ رہا ہے کہ پریفرڈ چوائس جناب میاں شہباز شریف ہو سکتے ہیں۔ اب ہم سب میں یہ ابہام ہے کہ ان کی جگہ کون ہے، کیونکہ آخری سال الیکشن سے پہلے پنجاب میں بھی
بڑا کرٹیکل ہوگا. اس سلسلے میں کیا کوئی برین اسٹارمنگ ہوئی ہے, کوئی نام گردش کر رہے ہیں؟ کیونکہ ویسے تو شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن بارہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ وہاں ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز ہی ہیں, انہی کا سکہ چلتا ہے وہاں پہ. لیکن کیا وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں, حالانکہ وہ بھی ممبر صوبائی اسمبلی نہیں ہے, لیکن آپ کے خیال میں کون وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے جناب نواز شریف کی چوائس کون ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ان کے پاس ماڈل ہے, اور وہ ماڈل تھا غلام حیدر وائیں صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا. کہ غلام حیدر وائیں صاحب چیف منسٹر تھے, لیکن پیچھے بیٹھ کے بہت سارے معاملات 80% شہباز شریف چلاتے تھے. تو اگر حمزہ صاحب اسی طرح چلاتے رہیں اور کوئی فیس لے آئے سامنے وقتی طور پر 1 سال کے لیے, تو یہ کر سکتے ہیں. شامی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اس فارمولے سے, یا نواز شریف صاحب چاہیں گے کہ ایک فل ٹائم چیف منسٹر چاہیے, کیونکہ انہیں آگے کے لیے بھی تو ایک چیف منسٹر چاہیے نا پھر آگے والے وقت میں, کہ اگر یہ لوگ الیکشن جیتتے ہیں یا پنجاب سے فیوریبل رزلٹ آتا ہے تو ایک پرماننٹ چیف منسٹر بھی چاہیے. میرا خیال اگر الیکشن جیتیں گے تو الیکشن کے بعد جو چوائس ہوگی وہ تو حمزہ شہباز شریف کی ہوگی. لیکن عبوری دور کے لیے رانا ثناء اللہ کے پردے کے پیچھے وہ بیٹھ کر کام چلا سکتے ہیں. اور یہ بات سہیل وڑائی صاحب کی قرین قیاس ہے کہ جو غلام حیدر وائیں صاحب کا فارمولہ ہے اس کو دوہرا دیا جائے. اور اس کے لیے کینڈیڈیٹ آپ سمجھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب ہو سکتے ہیں, یعنی کہ آج کے غلام حیدر وائیں, رانا ثناء اللہ چیف منسٹر پنجاب. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت یعنی اسمبلی میں بھی ایک آلموسٹ لیڈر آف دی ہاؤس کا رول ادا کرتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کے بعد ان کی گرفت بھی معاملات پر ہے, اور وہ ایک پرانے سیاسی ورکر بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری خصوصیات ان میں موجود ہیں, اور ان کی سینیرٹی جو ہے وہ بھی سب تسلیم کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی دوسری چوائس ممکن نظر نہیں آتی. اچھا, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا, مگر آپ اس بات سے بھی ایگری کرتے ہیں کہ پس پردہ جو ہے وہ ڈی فیکٹو چیف منسٹر حمزہ شہباز ہی رہیں گے, جو آج بھی ان کی سچویشن ہے؟ وہ تو انہی کو رہنا ہوگا, اور وہ معاملات چلائیں گے بھی, اور ٹریننگ جو ہے وہ بھی حاصل کرتے چلے جائیں گے, اور پھر وہ ان کی جگہ لے لیں گے الٹیمیٹلی. سلمان غنی صاحب, اس میں بھی ہمارا جو تمام یہ مقتدر حضرات ہیں یہ ایگری کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہوئی تو جناب نواز شریف نے بہرحال فیصلہ کرنا ہے, حتمی فیصلہ انہی کا ہوگا, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ, اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دراصل صوبہ پنجاب جتنے مستحکم انداز سے اور جتنا بھاری انفلوئنس حمزہ شہباز کا ہے وہ برقرار رہے گا, دراصل پیچھے سے وہی چلائیں گے, اور جناب شہباز شریف تو وزیر اعظم کی حیثیت سے پنجاب کو ظاہر ہے سپورٹ کریں گے. جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ بڑے قابل اعتماد ہیں, شہباز شریف صاحب کے بھی اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے بھی. لیکن اس میں 2 نام اور اضافہ کر لیں کہ رانا ثناء اللہ کے علاوہ راجہ اشفاق سرور صاحب بھی ہیں, اور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کے نام بھی ہے, چونکہ راجہ اشفاق سرور ان کی پارٹی کے بھی سیکرٹری جنرل رہے ہیں, اور دونوں شریف برادران کے قابل اعتماد ساتھی کی حیثیت سے وہ ان کے ساتھ ہمیشہ کام کرتے رہے ہیں. جی ہاں, اس میں یہ نام بڑا امپورٹنٹ آیا ہے راجہ اشفاق سرور صاحب کا. شامی صاحب, آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی دیرینہ ساتھی بھی ہیں, جناب شہباز شریف کے بھی اور جناب نواز شریف کے بھی, جناب چودھری نثار علی خان کے بھی, اور بہت ہی ان کی اپنی بڑی انگریس ہے جناب نواز شریف کے ساتھ بھی, اور بڑی حیثیت ہے. یہ ہے ایک امپورٹنٹ نام راجہ اشفاق سرور. نہیں, ان کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور ان کی بڑی کمیٹڈ ورکر ہیں مسلم لیگ کے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جو رول ہے رانا صاحب کا, اس سے نظر آتا ہے کہ ان کو یکسر پیچھے کر دینا شاید ممکن نہ ہو. اچھا شامی صاحب, اب ہم آتے ہیں اپنے ایک اور بڑے امپورٹنٹ سوال پہ, بہت ہی جو کہ دراصل بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ نواز شریف صاحب اگر کل نااہل قرار دیتے وزارت عظمہ کی حیثیت سے, ان کے سیاسی وزن پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ ایک
پاکستان میں سائیکی ہے کہ ڈاؤن اینڈ انڈر والے کے ساتھ جو ہے وہ عوام اس کے قریب جاتی ہے, اس سے ہمدردی کا اظہار کرتی ہے. اور اگر یہ بات جو کہ مسلم لیگ نون والے پہلے سے کہہ رہے ہیں, جناب نواز شریف بھی سازش وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, پھر جب سیاسی میدان میں جائیں گے تو ساری باتیں ہوں گی. آپ جناب نواز شریف کا مستقبل کا سیاسی وزن ذرا سا تولے نا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے شامی صاحب. کامران صاحب, اس میں شبہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور شریف خاندان کو نقصان تو ہوا ہے, اور یہ جو بھی کمپیننگ ہوئی ہے, جو پاناما کا مقدمہ چلا ہے, ان کو ان کا نقصان پہنچا ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اور ان کے حریفوں کے درمیان مارجن اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان کو ڈیفیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. اور لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک سیاسی رہنما کے طور پر اپنی طاقت جو ہے اسے دوبارہ حاصل کر لیں گے. اور ایک بات بڑی اہم یہ بھی ہے کہ اس فیصلے میں جو آنے والا ہے, اس میں مریم نواز شریف جو ہے ان کے بارے میں کیا ریمارکس دیے جاتے ہیں, اور کیا ان کا رول جو ہے اس سے محدود ہوگا یا وہ بدستور وہ سرگرم رہ سکیں گی. یہ بہت اہم اس پر بھی نقطہ انحصار ہوگا. یہ بہت اہم نقطہ ہے. مریم نواز شریف کا سیاسی مستقبل وہ کتنا ہرٹ ہوتا ہے, اور اگر ہرٹ بھی ہوتا ہے تو ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے. اس گفتگو کو, اس بہت ہی اہم گفتگو کو جو مستقبل پہ فوکس کر کے ہو رہی ہے, ہم جاری رکھیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم اس مفروضے پہ بات کر رہے ہیں کہ کل اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں جناب وزیر اعظم نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کا باب ختم ہوتا ہے تو ان کا جانشین کون ہوگا, پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی. ہمارے تمام پینل کے جو لوگ ہیں, جو شخصیات ہیں, انتہائی باخبر شخصیات ہیں, ان سب کا خیال یہ ہے مجھ سمیت کہ جناب شہباز شریف ایک اہل امیدوار ہیں, اور وزیر اعظم جناب نواز شریف کے جانشین وہ ہو سکتے ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے. ان کی جگہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے خیال یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ انفلوئنس ہے, جو سب سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں پس پردہ, شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف جو کہ ممبر قومی اسمبلی کے ہیں, وہ اسی انداز سے پنجاب کو ڈی فیکٹو چیف منسٹر کی حیثیت سے چلاتے رہیں گے. اور جو چیف منسٹر کے لیے جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں جناب رانا ثناء اللہ کا نام یقینی طور پہ سر فہرست ہے. اس کے علاوہ جناب راجہ اشفاق سرور کا بھی نام آ رہا ہے. اس کے ساتھ اب ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سہیل بڑائے صاحب, یہ بتائیے گا کہ جناب نواز شریف کے حوالے سے تو کچھ آ سکتی ہے, جو بھی آئے گا مفروضے پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ نائر ہو سکتے ہیں, لیکن دو اور ان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں جن کے کل سیاسی مستقبل کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہمیں انتظار ہے. جناب اسحاق ڈار کے حوالے سے جو ریمارک سامنے آئے ہیں وہ بہت ہی کشیدہ صورتحال کی طرف بات کر رہے ہیں. دوسرے مریم نواز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, کیونکہ ان میں بڑا پوٹینشل نظر آیا ہے, وہ بہت ہی ایک بڈنگ ینگ جو لیڈرز پاکستان کے ہیں اس میں وہ نظر آتی تھی. آپ کو اس حوالے سے وہ کتنی بڑی تکلیف ہوگی کہ اگر مریم نواز کو ہرٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے باوجود ان کا کیا آپ کو پھر بھی کوئی سیاسی کردار نظر آتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ مریم نواز شریف کا سیاسی کردار تو رہے گا, اور وہ اس لیے رہے گا کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کی جو سیاست کا رخ ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, اور جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا تو اس کو سمبلائز مریم ہی کریں گی. اور اگر وہ ہوا اور سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہ دیا پھر تو ڈیفینیٹلی اس کو کیری کریں گی اس ورثے کو مریم. لیکن اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو میں شامی صاحب سے بصد احترام اختلاف کروں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اور جو مسلم لیگ کے سپورٹر ہیں وہ عام طور پر پھر مسلم لیگ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جب وہ پاور میں نہیں ہوتی یا اس پہ کوئی دور ابتلا آتا ہے, کیونکہ ان کے جو سپورٹر ہیں مسلم لیگ کے وہ مڈل کلاس بزنس مین ہیں جو کہ مشکل میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے. ووٹ ڈالنا ضرور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نواز شریف کو ووٹ ڈالیں گے, تو اس لیے مسلم لیگ کی سروائیول ایز اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی مشکل ہوگی. ہاں اگر وہ پارٹی اسی طرح اقتدار میں رہتی ہے, شہباز شریف اس کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول بنا دیتے ہیں, تو پھر یہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے گی.
تو سلمان غنی صاحب آپ بتائیے گا کہ اگر جناب نواز شریف کو واقعی ان کے خلاف یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی سوچ، ان کی سیاسی سمت، ان کی سیاسی فکر، اس میں آپ کو ہاکش اسٹائل نظر آتا ہے، جارحانہ اسٹائل نظر آتا ہے، حکمت نظر آتی ہے، سیاست نظر آتی ہے، یا وہ مشورہ حاوی ہونا نظر آتا ہے جو کلیدی ٹائم پہ جناب چودھری نثار علی خان نے آج دیا کہ لڑنا نہیں ہے، ایزی رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، متحد رہنا ہے؟ آپ کو کیا رخ نظر آتا ہے؟ کیونکہ جناب نواز شریف غصے میں تو آلریڈی بہت ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، ایک بات تو بھی چونکہ مریم نواز صاحبہ کی ہوئی ہے، اگر آپ جی آئی ٹی کی رپورٹ کا گہرائی سے جائزہ لیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ باپ بیٹی دونوں ٹارگٹ ہے، کہ صرف نواز شریف کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا بلکہ مریم صاحبہ کو بھی برابر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست دیکھی جائے تو اس کا ووٹ بینک جو ہے اور یہ پارٹی جو ہے، اس پہ اہمیت اور حیثیت نواز شریف صاحب کی رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر، جیسے آپ نے 3 دفعہ کہا نا کہ اگر نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جاتا ہے تو میری ناقص رائے میں ان کی سیاسی اہمیت اور حیثیت کم ہونے کی بجائے بڑھے گی، چونکہ لوگوں کے اندر ایک پرسیپشن بنا ہے کہ شاید ایک خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کا فیصلہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بنیاد بنے گا۔ اگر انہیں نااہل قرار دیا جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ یہاں پر نہیں رکنا چاہیے، پھر یہ معاملہ آگے کی طرف بڑھے گا اور نواز شریف صاحب کا پریشر جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا اور پاکستان کے اندر ایک انتشار کی کیفیت، محاذرائی کی کیفیت، تناؤ کی کیفیت بنے گی اور نواز شریف صاحب کی سیاسی اہمیت اور حیثیت جو کم ہوئی ہے، جو اخلاقی پوزیشن ان کی کمزور ہوئی ہے پارلیمنٹ کی وجہ سے، وہ دوبارہ گین کر لیں گے۔ آپ کو شامی صاحب لگتا ہے جارحانہ رخ اختیار کرے گی نواز شریف کی سیاست؟ دیکھیں کامران صاحب، کیونکہ انتخابات قریب ہیں اس لیے وہ جارحانہ رخ جو ہے کوئی بہت زیادہ جارحانہ نہیں ہوگا اور اس کا ٹارگٹ جو ہوگا وہ الیکشن میں فتح حاصل کرنا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سہیل وڑائی صاحب جو فرما رہے تھے، مجھے ان سے اتفاق نہیں ہے۔ یہ کوئی مارشل لا نہیں لگ رہا ہے اس ملک میں، یا کوئی ڈنڈے کے زور پر یا بندوق کے زور پر کوئی مسلم لیگ قاف نہیں بنائی جا رہی۔ یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر ایک رول ادا کرنا ہے اور مسلم لیگ نون کے ورکرز بڑے کمیٹڈ ورکرز ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کئی برس تک مسلسل اپنی پارٹی کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے ایک طاقتور سیاسی جماعت کے طور پر ایکٹ اور ریئیکٹ کر سکتی ہے، کیونکہ اس کو یہ ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر رول ادا کرنا جو ہے جو بالکل ایک مختلف بات ہے اور سیاسی سرگرمیاں بند کر کے، ڈنڈا چلا کے، مارشل لا لگا کے معاملہ کرنا بالکل مختلف بات ہے۔ وڑائی صاحب، سہیل وڑائی صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی شامی صاحب نے، کیونکہ حکومت تو نہیں ختم ہونے جا رہی، سینٹر میں بھی حکومت ہوگی پی ایم ایل این کی، پنجاب میں بھی حکومت ہوگی، تو وہ جو ایک پاور کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے، اس کا جو اپنا ایک روب ہوتا ہے وہ اویلیبل ہوگا۔ ماشاء اللہ تو نہیں لگ رہا جس میں کہ ان سب کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ایک کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، اس لیے یہ کمپیریبل سچویشن نہیں ہے، جیسے کہ جو ہم پہلی باتیں کر رہے ہیں کہ جب مسلم لیگ نون کے لیڈرز اور کارکن ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ میرا بڑا بصد احترام پھر اختلاف ہے کہ ہم نے جو حالیہ تاریخ دیکھی ہے اس میں جب کسی وزیر اعظم کو فارغ کیا جاتا ہے تو اس لیے فارغ نہیں کیا جاتا کہ وہ اگلی دفعہ پھر وزیر اعظم بن کے یا اس کے ساتھی وزیر اعظم بن کر آ جائے۔ ڈیفینیٹلی بڑی سالڈ وجوہات ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، پس پردہ باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے حکومت ختم ہوتی ہے یا وزیر اعظم کو فارغ کیا جاتا ہے، اور پھر ساری چیزوں کا رخ اس بات پہ ہوتا ہے کہ انہیں کیسے روکا جائے دوبارہ آنے سے۔ ہاں، ایک طویل جدوجہد کے بعد وہ دوبارہ لوگ وزیر اعظم بھی بنے ہیں، وہ سیاسی جماعتیں بھی ریوائیو ہوئی ہیں۔ صاحب، اس میں ایک میں عرض کروں گا کہ جب بھی فارغ ہوئے نا، وہ تو حکومت پوری فارغ ہو جاتی ہے نا، تمام پروونشل گورنمنٹ گئی، سینٹرل گورنمنٹ گئی، گرفتاریاں ہو گئیں، کیسز فوراً شروع ہو گئے۔ اس وقت تو وزیر اعلیٰ بھی ہوگا، پنجاب میں وزیر اعظم بھی ہوگا، کیبنٹ بھی ہوگی، صرف شخصیت نواز شریف کی نہیں ہوگی، پوری مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی، آگے الیکشن کیمپین بھی ہے، تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی سچویشن ہے جس میں مسلم لیگ نون والے بھاگتے ہیں اور اپنا ایک دوسرا فیکشن بناتے ہیں؟
جی میری رائے پھر بھی اگر اجازت دے رکھنے کی رائے تو پلیز. میری رائے یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور ان کی جو پارٹی ہے اس کو انتہائی نقصان پہنچے گا، اور یہ فوری اس وقت ایسے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی جو تبدیلی ہے یہ اس شاک سے بچنے کے لیے ہے کہ جو ٹرمائل فوراً پیدا ہونا تھا، اور جس کی طرف چودھری نثار علی صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ جو بیرونی حالات ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ پاکستان میں کوئی ٹرمائل ہو، اس لیے پیسفل ٹرانزیشن کی جا رہی ہے، وگرنہ یہ پروسیس ابھی شروع ہو سکتا تھا۔ اچھا، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ سلمان غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بالکل انہی معاملات پہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کے خلاف ہے، 62-63 کا معاملہ ہے، نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے، تو کوئی اس بات کی توقعات ہوں گی کہ شاید عمران خان کے خلاف بھی ایسے ہی فیصلہ آ جائے اگر کل نواز شریف کے خلاف مخالف فیصلہ آتا ہے تو؟ کامران صاحب ابھی میں نے کچھ دیر پہلے یہی بات کہی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نااہل کیا جاتا ہے اور انہیں صادق اور امین کی بنیاد پہ نااہل کیا جاتا ہے تو پھر صادق اور امین کون رہے گا؟ اور یہ معاملہ صرف پھر نواز شریف اور عمران خان تک نہیں رکے گا۔ اور میں دوبارہ وہ بات دہرا دیتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پرامن انتقال اقتدار کے ساتھ نواز شریف پاکستان کی ایک بڑی سیاسی حقیقت کے طور پہ زندہ ہے اور زندہ رہیں گے، اور معاملات بھی ان کے ہاتھ میں رہیں گے، اور رائیونڈ میں بیٹھے ہوئے نواز شریف اسلام آباد سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ شاوی صاحب فرمائیے گا کہ اگر جیسا کہ سچویشن کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ ہونا تھا اور یہ تھا اور یہ ساری چیزیں، تو اس پوری سچویشن کے اندر یہ تو بات یقینی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سے کچھ اسی قسم کا فیصلہ عمران خان کے خلاف بھی آ جائے گا، کہ ظاہر ہے کہ بڑی سیاسی جنگ تھی جو سپریم کورٹ پہنچی، جس میں کہ کل اگر جناب نواز شریف کو فارغ کر دیا جاتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کسی قسم کی ایک سچویشن ہوگی یا دباؤ ہوگا بینچ پہ کہ اب عمران خان کے خلاف بھی اسی قسم کا فیصلہ آئے؟ دیکھیے ایک نفسیاتی دباؤ تو ہوگا، مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ 184(3) کے تحت نہ تو نواز شریف صاحب کو نااہل ہونا چاہیے اور نہ عمران خان صاحب کو نااہل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ہماری سیاست پر بڑے منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور ہماری جو قانونی معاملات ہیں اور آئینی معاملات ہیں ان کو بھی بہت منفی طور پر یہ بات متاثر کرے گی۔ ایک بات، دوسری بات یہ میں بصد ادب یہ عرض کروں گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس میں بڑی صلاحیت ہے ایک طاقتور جماعت کے طور پر باقی رہنے کی، اور آپ دیکھیے کہ پنجاب میں اس کی بڑی بھاری اکثریت ہے، اور پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ وفا کی اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں، برسوں انہوں نے بھٹو صاحب کا ساتھ نبھایا ہے اور ان کو نہیں چھوڑا، اور ان کو دبا کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اپنا الو سجدہ کر سکتا ہے تو یہ بات ممکن نہیں ہوگی۔ سہیل بڑائے صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پوری کیفیت جس کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اس میں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہونا تھا تو ایسے ہی ہوا، اور ورنہ تو وہ ہوتا جیسا کہ پہلے ہوا ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں اشارے کر رہے ہیں وہ سب سمجھ میں آ رہا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری سچویشن کا اب سیاسی فائدہ عمران خان کو بھی ہونے جا رہا ہے، تحریک انصاف کو بھی ہوگا، اور پھر الٹیمیٹلی وہ اس پوزیشن پہ پہنچیں گے کہ 2018 کا الیکشن وہ جیت سکے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے جناب عمران خان صادق اور امین قرار پائیں گے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ویکیوم پیدا ہوگا اس کو ڈیفینیٹلی عمران خان پورا کریں گے، اور یہ ایک ریٹ ریس شروع ہو جائے گی فوری طور پر، جس میں لوگ اچھل کر تحریک انصاف کی طرف جو رجوع کریں گے، اور یہ ماحول جو ہے تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، ماسوائے اس کے کہ شہباز شریف صاحب اپنے معاملات جو اختلافات ہیں مختلف اداروں کے ساتھ ان کو ٹھیک کریں، اور اپنے آپ کو ایک ایسا قابل قبول وزیر اعظم جو ہے وہ تسلیم کروا لیں جو کہ عمران خان سے زیادہ گورننس بھی اچھی کرے اور سٹیٹ تو کے یہ آپشن آپ کے خیال میں اوپن ہے، اور یہ وہ پورا معاملہ ہے جس کے بارے میں ابھی آپ سرٹن نہیں ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ شہباز شریف جب وزیر اعظم بنیں گے تو وہ جو معاملات اور جس کی سارے ملک میں سب کو پتہ ہے وہ ایشوز اگر وہ ریزالو کر لیتے ہیں
اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب اس پورے پاناما کیس کے سلسلے میں ان پر کوئی سیریس دھبا نہیں آیا، سیریس ان پہ پرابلم نہیں آیا، بلاٹ نہیں آیا، دوسرے لوگوں پہ سب پہ آیا. تو ابھی بھی گنجائش باقی ہے کہ مسلم لیگ نون کا فیوچر باقی ہے. بالکل، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک وہ واحد راستہ ہے جس راستے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی پارٹی کو اور شریف خاندان کو بھی بچا سکتی ہے، اور یہی راستہ وہ شاید اسی لیے اختیار کر رہے ہیں. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب سہیل وڑائے، جناب مجیب الرحمان شامی، جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے. مفروضے پہ ہم نے یہ پورا اس وقت سیگمنٹ کیا ہے، اور اس مفروضہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے خلاف کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے والا ہے. اور مفروضہ ہم نے اس لیے قائم کیا کہ 40% فیصلہ تو آ چکا ہے، کیونکہ آج یہ فیصلہ ہوا، سامنے آئی بات کہ 5 رکنی بینچ جس نے پاناما کیس کا فیصلہ کیا تھا وہی اس کیس کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے. اس بینچ کے 2 اراکین فیصلہ دے چکے ہیں، یعنی 40% فیصلہ آ چکا ہے. کل ان 3 اراکین میں سے کسی ایک نے بھی یا تینوں نے بھی اگر کہہ دیا کہ وزیر اعظم صادق الامین نہیں ہے، ان کی وزارت عظمیٰ کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، ان کا جانشین سینٹر میں کون ہوگا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہو سکتا ہے، اور یہ تمام معاملات ہیں جو کہ سامنے آ سکتے ہیں. مگر اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا. تقریباً آپ کو مزید 12 گھنٹے انتظار کرنا ہے. 12 گھنٹے کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب وزیر اعظم نواز شریف کا وزارت عظمیٰ کا مستقبل کیا ہے، ان کے خاندان کے حوالے سے کیا مقدمہ چل رہا ہے، کیا ان کو پاناما کیس کی انویسٹیگیشن کا سامنا کرنا، مقدمے کا سامنا کرنا ہے، ان کے معاف کیجیے گا داماد کے حوالے سے کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، ان کی بیٹی کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے، ان کے صاحبزادوں کے خلاف ہو سکتا ہے، جناب نواز شریف کے سمدھی اسحاق ڈار کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ 12 گھنٹے لگیں گے، آپ کو پتہ چلے گا. اور اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ حقیقی تاریخی دن ہے کل کا. کل ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، صبح سے ہی انشاءاللہ حاضر ہوں گے، خصوصی نشریات ہوں گی. اور کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.